सिकंदर जो ही स्टेज से उतरकर अंसारी साहब की तरफ बढ़ने लगा तो सामने से उसे रबिया अरीबा के साथ आती दिखाई दी, जो मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसे ही देख रही थी। इसीलिए उन दोनों के एहतराम में वहीं रुक गया और नजरें दाखिली दरवाजे के करीब खड़े अंसारी साहब पर डाली, जो चेहरे पर संजीदगी लिए मजना बेगम की बातें सुन रहे थे। ये मंजर देखकर उसकी कनपटी की रगें गुस्से से फड़कने लगी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था अपनी माँ पर। एक लम्हे को उसे अफसोस भी हुआ उन्हें इनवाइट करने के अपने फैसले पर, जिसे वो अगले पल सर झटक कर उन दोनों की तरफ मुड़ चुका था। हेलो मिस्टर सिकंदर, शादी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। रवि ने मुस्कुराते हुए एक अदा से उसे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, जैसे सिकंदर ने लम्हे भर के लिए पकड़ा और फिर छोड़ दिया। थैंक यू सो मच मिस रबिया। हमेशा ऑफिस में टाइम पर मौजूद रहने वाली लड़की आज इतने अहम मौके पर इतनी लेट। हैरत की बात है, क्यों अरीबा? वो हशाश बशाश सा उन दोनों से मुखातिब था। उसके चेहरे से कोई भी ये जान नहीं सकता था कि कुछ सेकंड पहले वो शदीद गुस्से में था। कभी कभी होता है सर, मैंने सुना है कि कुछ एम्प्लॉयज अपने बॉस से इतने ज्यादा अटैच होते हैं कि उनकी शादी जैसी इंपॉर्टेंट खबर पर भी अफसरदा हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने बॉस की शादी से नाखुश होते हैं, बल्कि उनकी अटैचमेंट इतनी ज्यादा होती है कि वो अपनी खुशी का इजहार खुश होकर नहीं कर पाते, या शायद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या रिएक्शन दिया जाए, कैसे कंग्रेचुलेट किया जाए। शायद यही मसला मिस रबिया के साथ भी हुआ हो, क्योंकि सभी जानते हैं कि वो आपसे कितनी ज्यादा अटैच थी। अरीबा की बात पर जहां रबिया ने उसे हैरानगी से घूरा, वहीं सिकंदर ने भी हैरत से आंखें घुमाई थी। क्या वाकई ऐसा ही होता है? उसने बारी बारी उन दोनों लड़कियों को देखकर पूछा। रबिया ने तो लाइल में सिकंदर उचका दी थे। सर, मैंने तो बस अपने ख्यालात का इजहार किया ना। अब मिस रबिया जाने की उनके दिल में क्या बात है। मानी खैजी से रबिया को देखा, जो अपनी जगह परेशान सी खड़ी उसे ही देख रही थी। एनीवेज, आपकी बातें आप ही की तरह अजीब और गरीब हैं। चलिए मिस रबिया, स्टेज की तरफ चलते हैं। मैं वैसे काफी देर से आपका इंतजार कर रहा था। उसकी बात पर उन दोनों ने हैरानी से उसे देखा और उसके साथ स्टेज की तरफ चलने लगी। स्टेज पर चढ़ते ही रबिया की नजर जो ही माहम पर पड़ी तो उसके कदम तो अपनी जगह पर जम गए। उसे ऐसा लगा कि जमीन पर भौंचाल आ गया हो। वो हैरत से आंखें फाड़े स्याह ड्रेस पहने दुल्हनों की सी शान में बैठी माहम को देख रही थी, जो उसे देखकर मुस्कुरा दी थी। सिकंदर शायद उससे कुछ कह रहा था जो रबिया को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था। सर, ये तो माहम है। रबिया बड़ी मुश्किल से इतना ही बोल पाई थी। उसकी नजरें अभी तक माहम पर जमी हुई थी। जी हाँ, ये माहम ही तो है। सिकंदर के जवाब पर उसने 3-4 मरतबा पलकें झपकाई कि शायद उसकी नजरों का यह धोखा हो, शायद दुल्हन कोई और हो, लेकिन नहीं। हर बार आंखें खोलने पर उसे माहम ही नजर आती, और उसके मुस्कुराते हुए होंठ भी। सर, आपने माहम से शादी की है? मिस रबिया के लहजे में बेयकीनी थी। उसकी हैरत से फटी आंखें और शौक चेहरे को गौर से देखती अरीबा का दिल किया कि वो जोर से हंसे और साथ में भंगड़े भी डाले। हमाद की तलाश में आस पास उसने नजरें दौड़ाई, लेकिन वो कहीं नहीं था। हर मजेदार मौके पर वो कहीं ना कहीं गायब जरूर हो जाया करता था। दिल ही दिल में उस पर गुस्सा होती। अरीबा दोबारा से रबिया की तरफ मुड़ गई थी। जी हाँ मिस रबिया, मैंने माहम से ही शादी की है। सिकंदर नरमी से जवाब देता दोबारा उसी जगह पर जा बैठा जहां कुछ देर पहले वो बैठा हुआ था। लेकिन कैसे सर? क्या मतलब है कैसे? सिकंदर ने नासमझी से पूछा तो वो बोली, सर मेरा मतलब, आपने मीटिंग में तो कहा था कि आप जिस लड़की से शादी कर रहे हैं उसे आप हमेशा से जानते हैं। जी बिल्कुल, मैंने ऐसा ही कहा था, और मैं माहम को शुरू से जानता हूं। सिकंदर के लहजे में एक मान था, एक इज्जत थी। बट सर, माहम को तो कंपनी ज्वाइन किए सिर्फ 4 महीने हुए हैं, तो शुरू से कैसे? देखो रबिया, हमारा रिश्ता 4 महीनों का नहीं, 4 सदियों का है। मैं माहम को तब से जानता हूं जब वो 6 साल की थी। उसके जवाब पर माहम ने चौंक कर उसे देखा, और साथ ही उसका दिल किया कि एक मुक्का सिकंदर के मुस्कुराते चेहरे पर मार दे, इस बेहुदा मजाक पर। हैं, मतलब आप बचपन से माहम से मोहब्बत करते हैं? आंखों में मजीद हैरानी समेटे रबिया ने उन दोनों को देखा, जो साथ बैठे परफेक्ट कपल लग रहे थे। हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही समझ लो। माहम की घूरती नजरें अपने ऊपर जमी महसूस करके उसने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट जब्त करके उससे कहा। तभी उसके कान के करीब होकर धीरे से बोली, सिकंदर, ये क्या बकवास करें आप? मैंने क्या बकवास की है? वो साफ अनजान बनते हुए बोला तो माहम ने कहा, यही ना कि बचपन की मोहब्बत।
غصے سے اسے ترچھی نظروں سے اس نے گھورا جو اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا سامنے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے کان پوری طرح سے ماہم کی طرف تھے۔ ہاں تو اس میں بہودہ مذاق کیا ہوا؟ کیا تمہیں اپنا بچپن یاد ہے؟ سکندر نے سوالی نگاہوں سے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اس کے سوال پر لمحے بھر کو اپنی سوچ میں ڈوب گئی۔ مجھے کیا، کسی کو بھی اپنا بچپن یاد نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمزور سے دفاع میں منہ بنا کر بولی، بٹ مجھے یاد ہے، اپنا بھی اور تمہارا بھی۔ گہری نظریں اس پر جمائے سکندر نے سرگوشی سے کہا۔ اس کے چہرے کو دیکھتی ماہم اس کی گرے شفاف آنکھوں میں جیسے ڈوب سی گئی تھی۔ یو آر اے پرفیکٹ کپل۔ عباد کی آواز پر سبھی چونک کر اس کی طرف مڑ گئے تھے، ایک دوسرے کی نظروں میں ڈوبے ہوئے سکندر اور ماہم بھی۔ کیا خیال ہے حماد، میں نے صحیح کہا نا؟ آنکھوں میں حماد کو اشارہ کرتے ہوئے عباد نے پوچھا، جسے سکندر نے ناسمجھی سے دیکھا۔ مجھے چھوڑو، تم دونوں کہاں تھے اس وقت؟ ارے یار، ہم تو یہی آس پاس تھے، تمہیں ہماری یاد آ گئی، خیر تو ہے نا؟ حماد نے مسکرا کر اسے چھیڑا۔ دیکھو حماد، تمہارے دماغ میں جو کچھ بھی چل رہا ہے نا، اسے اپنے اندر ہی رکھنا، باہر مت آنے دینا۔ ان دونوں کے مسکراتے چہرے سے خطرے کا الارم دے رہے تھے۔ یار سکندر، تم نے میرا انٹروڈکشن تو کروایا نہیں اپنی بیوی سے، حالانکہ میں بہت زیادہ قریب ہوں اس سے رشتے میں۔ عباد کی بات پر ماہم نے سوالی نگاہوں سے سکندر کو دیکھا۔ ہاں ہاں اٹھا لو اب فائدے اپنے قریب ہونے کے، لیکن یہ مت بھولنا کہ میں بھی حماد ہوں۔ حماد کے منہ بنا کر کہنے پر عباد اور سکندر کے ساتھ باقی لوگ بھی ہنس دیے۔ ربیہ ان سب کو آپس میں مگن دیکھ کر ایک نظر سکندر کے پہلو میں بیٹھی مسکراتی ہوئی ماہم پر ڈال کر اسٹیج سے اتر کر تیزی سے موبائل پر انگلی چلاتی بھیڑ میں گم ہو گئی، اور اس کا جانا کسی نے ابھی نوٹس نہیں کیا تھا۔ ماہم اینڈ ہمنا، اس سے ملو، یہ میرا بہنوئی ہے، آئمہ کا شوہر عباد۔ سکندر نے جیسے یہ بولا تو حماد نے کہا، اور یہ کون بتائے گا کہ یہ تیرا جگری یار ہے، اور سارے کھیل میں صرف میں اکیلا گناہگار نہیں، یہ بھی میرے ساتھ شامل ہے۔ سکندر کے آدھے انٹرویو پر تیزی سے حماد بولا، ایسے جیسے کہ ٹرین چھوٹ رہی ہو۔ ماہم نے اس کی بات کا مطلب سمجھ کر گھورتی نظروں سے ساتھ بیٹھے سکندر اور عباد کو دیکھا، جو ناسمجھی سے حماد کو دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کی طرح اریبہ اور ہمنا بھی اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں، سکندر نے پوچھا تو حماد بولا، میں لڑائی کروا رہا ہوں، اور جسے سمجھنا تھا وہ سمجھ چکا ہے۔ شرارتی نظروں سے اس نے ان دونوں کو دیکھا جو تھوڑا تھوڑا اس کی باتوں کو سمجھ گئے تھے۔ اچھا، میں مطلب سمجھ گیا، جو شخص اس شادی والے پلان میں شریک تھا وہ سب تمہاری نظروں میں مجرم ہے، کیوں بیگم صاحبہ، ہے نا؟ سوالی نگاہوں سے ساتھ بیٹھی ماہم کو دیکھ کر سکندر نے پوچھا، اور پھر اس کے پیچھے بیٹھی ہمنا کو نظروں سے اشارہ کیا۔ منہ سے نہیں بولے گی، ناراض جو ہے؟ ماہم کی خاموشی پر حماد نے لقمہ دیا۔ ماہم کو دیکھتے سکندر اس کی ناراضگی سے پھولے ہوئے منہ کو دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ تو پھر کیا خیال ہے ہمنا؟ کچھ راز اور بھی بتا دیجئے ماہم کو۔ اس کے سوال پر جہاں ہمنا نے سٹ پڑا کر انکار میں سر ہلایا، وہیں ماہم نے بے یقین نظروں سے اپنی بچپن کی دوست کو بھی دیکھا۔ اسے سکندر کی بات کا ذرا سا بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ بات سچ تھی کہ سکندر کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ ایک کی بیوی کو بدزن کر کے تمہیں چین نہیں ملا نا؟ عباد نے گھر کر اریبہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے حماد کو دیکھا، جو اس منظر سے کافی خوش ہو رہا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، دولہے میاں کی بیوی تو زیادہ اہم تھی، حماد بڑے مزے سے بولا۔ اچھا یار، تم لوگ انجوائے کرو، میں ایک مہمان سے مل کر آتا ہوں۔ ان لوگوں کو باتوں میں مشغول چھوڑ کر وہ عباد سے کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھا، اور پھر خاموش بیٹھی ماہم کی طرف جھک کر اسے کہنے لگا، جیسا تم سوچ رہے ہو ایسا بالکل نہیں، مائی ڈیئر وائف۔ جھک کر اس کے کان میں دھیرے سے بول کر وہ سیدھا ہوا، ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی جہاں حیا کے رنگ پھیل گئے تھے۔ سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ مزنہ بیگم پر نظر جمائے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، جو ابھی تک انصاری صاحب کے رستے میں رک کر بولے جا رہی تھی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ان کے ساتھ دو اور لوگ بھی موجود ہیں، جو کہ بدقسمتی سے ہمنا کے ماں باپ تھے اور سکندر کے قریبی مہمان بھی تھے۔ چہرے پر اب نرمی کے بجائے سختی آ چکی تھی، سکندر کے ہونٹ بینچ گئے تھے، آنکھوں میں بے تحاشا غصہ تھا۔ آئمہ، میرے ساتھ آؤ تم۔ کسی مہمان سے باتوں میں مصروف آئمہ کو اس نے بازو سے تھاما اور معذرت خواہ نظروں سے مہمان کو دیکھ کر آگے بڑھنے لگا۔ کیا بات ہے بھائی، کوئی پرابلم ہوگی کیا؟ آئمہ نے حیرانی سے اسے دیکھا، جو حد سے زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو اس نے اسے حماد اور عباد کے ساتھ خوب کہہ لگاتے دیکھا تھا، پر اچانک ایسا کیا ہو گیا جو وہ پھر سے اتنا غصے میں تھا؟ بھائی کیا ہوا، پلیز بتائیں نا مجھے۔ کچھ نہیں، وہ سامنے دروازے کی طرف دیکھو، سب سمجھ آ جائے گا۔
सिकंदर ने उसे जवाब दिया। तभी आयमा की नजर दरवाजे की तरफ उठी थी। थोड़ी कोशिश के बाद उसकी नजर मजना बेगम पर पड़ी, जो किसी मर्द से कुछ कह रही थी। वो मर्द अकेला न था, उसके साथ एक मर्द और एक औरत भी थे, जिनके चेहरे पर परेशानी फैली हुई थी। ये मामा किससे बात कर रही है? माहम के बाबा से। सिकंदर के मुख्तसर जवाब पर उससे हैरानी का झटका लगा था। अंसारी साहब से वो जाती तौर पर कभी नहीं मिली थी, लेकिन उस सिकंदर से वो इतना कुछ सुन चुकी थी। उसके मुख्तसर से जवाब ने उसे बहुत कुछ समझा दिया था। वो दोनों उनके करीब पहुंच गए थे। मजना बेगम की उनकी तरफ पुश्त थी, इसलिए वो उन दोनों को आते हुए देख नहीं सकी, जबकि सिकंदर को देखकर अंसारी साहब और उनके साथ मौजूद मेहमानों के चेहरे पर सुकून फैल गया था। ये क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर? सिकंदर की अचानक आमद पर मजना बेगम बोलते बोलते चौंकी थी। नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं तो बस अंसारी से उसकी खैरियत मालूम कर रही थी। आफ्टर ऑल ये हमारे काफी वफादार मुलाजिम थे। वैसे काफी अच्छी परवरिश की है तुमने एक यतीम लड़की की। मजना बेगम संभलते संभलते भी तंज का तीर चलाने से बाज नहीं रही थी अंसारी साहब पर। माहम यतीम नहीं है। उनको बड़ी बर्दाश्त से सुनते हुए अंसारी साहब की भी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। तो क्या वो तुम्हारी बेटी है? नहीं अंसारी, वो अदील और जवेरिया की बेटी है। तुम्हारी तो कोई औलाद नहीं थी, तुम्हारी बीवी बांझ थी। मत भूलो कि तुम जहांगीर के एक अदना से मुलाजिम थे, जिसे उसने अपने सर पर चढ़ा रखा था, और उसी की वजह से तुम्हें माहम मिली है। और जहां तक मुझे लगता है तुमने उससे उसका असल भी अभी तक छुपा रखा है, और इस जुर्म में मेरा ये कम अकल बेटा भी बराबर का शरीक है। हकारे से बोलते हुए मजना बेगम ने आखिर में सिकंदर को घूरा, जो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किए उनकी सारी बकवास सुन रहा था। फिर सिकंदर ने साथ खड़ी आयमा को आंखों से इशारा किया तो वो बोली, आप लोग चलिए मॉम, माहम आप लोगों का काफी देर से वेट करिए। हालात की संगीनी को देखते हुए आयमा तेजी से आगे बढ़ी और अंसारी साहब और बाकी दो मेहमानों को लेकर वहां से हट गई। ये क्या हरकत थी आपकी? क्या आप सिर्फ इसीलिए यहां आई थी? वो कितने जब्त से ये बोला था, ये बस वही जानता था। तभी वो आराम से बोली, मेरी बात ना मानने का नतीजा तो यही निकलना था ना? क्या वाकई? जिंदगी में ऐसा कौन सा काम है जो मैंने आपकी मर्जी से किया है मॉम, जरा बताएं मुझे। उसके संजीदगी से पूछने पर वो सोच में डूबी तो सिकंदर ने कहा, बस कर दे मॉम, याद करने की कोशिश बेकार है, क्योंकि ऐसा कोई भी काम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं किया जिसमें आपकी मर्जी शामिल हो या आपकी पसंद शामिल हो। यहां तक कि मैं इस दुनिया में भी आपकी मर्जी से नहीं आया था मॉम। उसकी बात पर मजना बेगम ने चौंक कर उसे देखा, जो इतनी बड़ी बात इतने आराम से कह गया था। ये क्या कह रहे हो तुम सिकंदर? तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें पैदा किया है। मैं वही तो कह रहा हूं मॉम, जो आप हमेशा से कहती आई थी कि मेरे बाप से। मैं वही कह रहा हूं जो हमेशा से सुनता आया था, देखता आया था। आपकी मुझसे सर्द मोहरी, मुझसे ला ताल्लुकी, मुझसे उखड़ा उखड़ा अंदाज, सब महसूस किया है मैंने मॉम। आप मुझसे ला ताल्लुक थी, मैं आपसे नहीं था। मैंने हमेशा आपको अपनी मां समझा, लेकिन बात करते हुए रुका तो मजना बेगम ने डर कर अपने सामने खड़े उस शख्स को देखा जो उनका बेटा था, लेकिन वो उससे इनकारी रही थी। उसे हमेशा नजरअंदाज किया था उन्होंने और आज वो उन्हें नजरअंदाज कर रहा था। उसकी आंखों में उसके लिए वही सर्द महरी थी। आज सिकंदर की आंखों में भी वही ला ताल्लुकी थी जो बरसों से वो उससे बरतती आई थी, और आज शायद वो अपने सारे हिसाब बराबर करने का इरादा भी रखता था। लेकिन क्या बेटे? वो डर कर ये बात बोली थी। उनकी आंखों में खौफ था, उसे खो देने का खौफ, जिसे वो शायद बहुत पहले ही खो चुकी थी। छोड़े मॉम, जाने दे। मैं हमेशा से बदकिस्मत रहा था, आज भी जिंदगी के इतने अहम मौके पर भी बदकिस्मती मेरे कदमों को जकड़े हुए है। खुशकिस्मत तो वो है आपका बेटा जीशान, मैं तो कुछ भी नहीं था आपके लिए, है ना? सिकंदर ने हाथ उठाकर लोगों के हुजूम में खड़े जीशान की तरफ इशारा किया, जो हंस हंस कर सबसे बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। मजना बेगम ने एक नजर दूर खड़े जीशान को देखा। आज उन्हें एहसास हुआ था कि वो उसके साथ नाइंसाफी करती आ रही थी। उसके चेहरे पर फैली उदासी, लहजे की टूट फूट उनके एहसासात को झंझोड़ गई। सिकंदर ने कभी उनसे शिकवा नहीं किया था, लेकिन आज जब वो बोला तो सारे बंद जैसे टूट गए थे। आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदा रा अम्मा बनकर मेरी खुशियों में शरीक हो जाए, सिर्फ आज के लिए। उसके बाद मैं कभी भी आपसे कोई मुतालबा नहीं करूंगा। सिकंदर के लहजे में एक इल्तिजा थी। अपनी बात खत्म करके बिना उनकी तरफ देखे वो थके हुए कदमों से आगे बढ़ गया, जबकि वो अपनी जगह पर खड़ी इस सोच में डूबी रही कि कब उसने उनसे किसी चीज का मुतालबा किया था। यही तो बात थी कि उन्होंने कभी उसके साथ एक माँ और बेटे वाला सलूक ही नहीं किया था कि उनसे कोई बात करता।
اور آج جب وہ ان سے کچھ مانگ رہا تھا تو اس کے لہجے میں اتنی زیادہ التجا تھی. بابا آپ آ گئے. انصاری صاحب کو دیکھ کر ماہم اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے سینے سے جا لگی. بابا اتنی دیر کر دیا آپ نے. کوئی باپ اپنی بیٹی کے ریسپشن میں اتنی دیر سے آتا ہے بھلا؟ ماہم کی شکوہ کرنے پر انصاری صاحب کے ساتھ باقی سب بھی مسکرا دیے تھے. ہمارے یہاں تو بیٹی کے گھر والے اتنی ہی دیر سے آتے ہیں تاکہ خاص پروٹوکول ملے ان کو. اچھا ایسا تو بالکل بھی نہیں ہوتا. میرے ممی ڈیڈی ٹائم سے پہلے موجود تھے. عباد کی بات پر آئمہ جلدی سے بولی تھی. تمہارا بھائی بالکل آخر میں آیا تھا یہ مت بھولنا. اب عباد نے جتاتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ سٹ پٹا گئی. نہیں تو سکندر بھائی تو تھے نا ٹائم پر. آئمہ نے کہا تو وہ بولا سکندر مہمان نہیں تھا اور نہ ہی میں. ہم دونوں عباد کی طرف سے تھے اس دن. حماد کے بات کی حمایت میں بولنے پر آئمہ نے اسے گھورا تھا. اچھا چلو اب اس بات پر جھگڑے مت کرو. انکل بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ ان کی بیٹی کے سسرال والے لڑنے کے موقع تلاشتے رہتے ہیں. ان سب کو لڑتا دیکھ کر اریبہ نے کہا اور ان سب کا دھیان سٹیج پر موجود مہمانوں کی طرف کروایا تھا. ارے نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں. ایسی چھیڑ چھاڑ تو شادیوں میں ہوتی رہتی ہے. اریبہ کی بات پر انصاری صاحب نے مسکرا کر ان سب کو دیکھا جن سے شاید وہ زندگی میں پہلی بار مل رہے تھے. بابا آپ کو اتنا وقت کیوں لگا آنے میں؟ کوئی پرابلم ہوگی تھی کیا؟ ان سب کے ادھر ادھر ہونے پر ماہم نے پریشانی سے انصاری صاحب کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بولے ارے نہیں بیٹا تم ویسے ہی پریشان ہو رہی ہو. بس ٹریفک کی وجہ سے ہمیں تھوڑی دیر ہوگی. تم جانتی ہو نا کہ ممبئی کی ٹریفک ایک بار لگ جاتی ہے تو سمجھو گھنٹہ 2 گھنٹہ تو آپ کا ضائع ہوا ہی. انصاری صاحب کے بجائے ہمنا کے بابا نے تفصیلاً جواب دیا تھا کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے. تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ تمہیں تو کوئی پریشانی نہیں نا؟ اس کے چہرے پر نظر جمائے انصاری صاحب نے پوچھا. نہیں بابا مجھے تو کوئی پریشانی نہیں آ. سکندر مجھے بہت آرام سے رکھتے ہیں اور ویسے بھی پریشانی کس بات کی؟ میرے تو ایش ہی ایش ہیں سکندر سے شادی کر کے. ماہم کی بات پر وہ بے یقینی سے بولے کیا تم سچ بولی ہو نا ماہم؟ ہاں بابا میں آپ سے کبھی جھوٹ بول سکتی ہوں بھلا؟ یہی تو بات ہے ماہم کہ تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا اور نہ ہی جھوٹ کو پکڑنا. خیر سکندر کی ماں کا سلوک کیسا رہا تمہارے ساتھ؟ ان کے اگلے سوال پر ماہم کے ذہن میں مزنہ بیگم کی کئی باتیں گونجی تھی. بابا سکندر کی ماں تو ہمارے ساتھ ہوتی ہی نہیں. میں آج ان سے ملی. وہ بہت اچھی ہیں بہت کم بولتی ہیں بالکل اپنے بیٹے کی طرح. شاید سکندر انہی پر گیا ہے. انصاری صاحب دیکھ رہے تھے کہ ایک رات میں ان کی بیٹی کتنی بدل گئی ہے. باتیں بنانے میں ماہر ہو چکی ہے. اس بات سے بے خبر کہ اس کی معصوم آنکھیں اس کی جھوٹ کی گواہی دے رہی تھی لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی اپنی زندگی کے اس مرحلے پر شروع میں سے ہی ہار جائے. وہ اسے جیتتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے بالکل اسی طرح جس طرح سکندر کو دیکھتے تھے. اتنی دیر کیوں ہوئی آنے میں؟ مہمانوں کی بھیڑ سے نکل کر وہ بیلکنی میں کھڑا جارج سے پوچھ رہا تھا. سر راستے میں گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی تھی اور مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہوں گے. جارج کی بات پر وہ چونک کر بولا کون تھے وہ لوگ؟ تم نے دیکھا نہیں انہیں؟ نو سر میں نے بس ایک گاڑی کو سارے راستے اپنی گاڑی کے پیچھے دیکھا. تو کیا یہاں آنے کے بعد بھی تم نے انہیں دیکھا تھا؟ سکندر نے آس پاس نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا تو جارج بولا ابھی تک تو نہیں دیکھے سر بٹ میں دوبارہ چیک کرتا ہوں اور سیکیورٹی کو مزید ٹائٹ کرتا ہوں تاکہ آنے والے یہاں سے جا نہ پائے. جارج کے کہنے پر وہ مطمئن ہو کر سر کو ہلانے لگا لیکن آنکھوں میں ابھی بھی پریشانی تھی. اوکے بٹ جلدی کرو اور مجھے ہر پل کی خبر دیتے رہنا. اس سے پہلے کہ جارج وہاں سے جاتا عباد اور حماد اس کی تلاش میں وہاں پہنچے. سب خیریت ہے نا؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں بس آتے ہوئے جارج کی گاڑی کا کوئی پیچھا کر رہا تھا. عباد کے سوال پر سکندر نے مختصر بتایا اس کا مطلب کہ وہ نبیل یہاں تک پہنچ گیا ہے. حماد کی بات پر ان دونوں نے سوچ بھری نظروں سے اسے دیکھا. ماحول میں اچانک ہی الجھن اور پریشانی پھیل گئی تھی. وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ کب کیا ہونے والا ہے. ابھی تک تو فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کا کوئی آدمی ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں لگا. جارج نے دھیرے سے کہا تو حماد بولا اگر واقعی نبیل اس پارٹی میں موجود ہے تو وہ ماہم کو چوٹ پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گا. تم ٹھیک کہہ رہے ہو حماد. سکندر بھی ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا. ماہم کے چہرے پر پھیلا سکون اسے پریشان کر رہا تھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ نبیل کا اگلا قدم کیا ہوگا. وہ ہر حال میں ماہم کی حفاظت کرنا چاہتا تھا. تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ سٹیج پر ماہم کے پاس اور وہاں سے اب ہلنا بھی مت. باقی ہم دونوں سنبھال لیں گے. تم بے فکر ہو. عباد کے کہنے پر وہ پریشانی میں ڈوبا وہاں سے نکل گیا
تو وہ دونوں بھی جارج کے ساتھ حالات کا جائزہ لینے کے لیے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ سکندر کو اسٹیج کی طرف بڑھتے دیکھ کر انصاری صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف آئے۔ کیا حال ہے سکندر؟ ان کے کہنے پر ماہم نے ان دونوں کے چہروں کو باری باری دیکھا جہاں بالکل سنجیدگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں انصاری صاحب، آپ سنائیں۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے سکندر۔ انصاری صاحب کی بات پر سکندر نے ان کی پشت میں صوفے پر بیٹھی ماہم کو دیکھا جو ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے نظریں ماہم سے ہٹا کر انصاری صاحب کو دیکھا اور بولا، جی کہیے، کیا بات کرنی ہے؟ کیا ہم کسی دوسری جگہ چل کر بات کر سکتے ہیں؟ نہیں انکل، ہم یہی بات کریں گے کیونکہ پورا حال مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، کوئی بھی ہماری بات سن سکتا ہے، یہی جگہ ٹھیک ہے، یہاں ہمیں کوئی نہیں سنے گا۔ سنجیدگی سے کہہ کر سکندر نے دوبارہ ماہم کی طرف دیکھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے سنے، سمجھے اور حالات سے لڑنے میں اس کی مدد کرے۔ آل رائٹ، تو مجھے یہ بتاؤ سکندر کہ کیا تم نے ماہم سے بات کی؟ نہیں، میں نے ماہم سے ابھی تک کچھ نہیں کہا، نہ ہی کچھ بتایا ہے۔ لیکن کیوں سکندر؟ سچ جاننا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ انصاری صاحب کی دھیمی آواز بھی اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ماہم چونکی تھی ان کی بات سن کر کہ ایسا کیا تھا جس سے وہ انجان تھی، کون سا سچ ہے جس کا جاننا ضروری تھا اس کے لیے۔ تو پھر آپ نے اسے سچ کیوں نہیں بتایا؟ کیوں اسے اندھیرے میں رکھا؟ کیوں اس سے اس کا ماضی، اس کا اصل چھپائے رکھا؟ وہ میری بات پر یقین نہیں کرے گی، لاکھ میں اس سے سچ بولوں وہ اسے دھوکہ ہی سمجھے گی، کیونکہ اس کی نظر میں آپ اس کے باپ ہیں۔ سکندر کی آواز بہت دھیمی تھی، اتنی دھیمی کہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ماہم اسے صاف نہیں سن پا رہی تھی۔ مہمانوں سے گھرے ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ ان دونوں کی بات کا موضوع اسی کی ذات ہے۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتا پایا انصاری صاحب، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میں اسے کھو دوں گا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں بھی اسے کچھ نہیں بتا پایا سکندر، کیونکہ مجھے بھی ڈر تھا کہ میں اسے کھو دوں گا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ انصاری صاحب کے لہجے میں دکھ اور خوف تھا، اس اولاد کو کھو دینے کا خوف جو ان کی تھی ہی نہیں۔ سکندر نے افسوس سے نہ دیکھا، ان سے لاکھ ناراضگی سہی، لیکن وہ ان کا بہت شکر گزار تھا کہ اتنے سال انہوں نے اس کے باپ سے کیے وعدے کو بہت اچھی طرح سے نبھایا تھا۔ اگر انصاری صاحب چاہتے تو ماہم کو نبیل کے حوالے کر کے خود کا گلا پاک کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر انہوں نے اپنے ضمیر کی بات مانی، اور ماہم کے ساتھ سکندر کی بھی آنکھوں میں سرخرو ہو گئے تھے۔ لیکن انصاری صاحب، دور تو وہ اب بھی ہو جائے گی، جب اسے پتہ چلے گا کہ آپ اس کے باپ نہیں، چھوڑ تو وہ تب بھی دے گی آپ کو۔ سکندر کا لہجہ بہت ٹھنڈا تھا، آواز بالکل صاف، اتنی صاف کہ ان کو دیکھتی ماہم بھی اس کی صاف آواز کو سن چکی تھی۔ اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا تھا، وہ سن سی ہو گئی تھی اپنی جگہ پر۔ اس راز کو جان کر وہ بے یقینی سے کبھی اسے تو کبھی انصاری صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے انکشافات کا دن ثابت ہوا تھا، جب سارے راز کھل رہے تھے۔ مزنہ بیگم، ذیشان اور حماد کی ممی کی باتیں اس کے ذہن میں تیزی سے گڑ مڑ ہو رہی تھی۔ اسے دھیرے دھیرے ان باتوں کی سمجھ آنے لگی تھی۔ سکندر کے اشاروں میں باتیں کرنا اسے سب سمجھ آنے لگا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ سب سکندر کی زبان سے سننا چاہتی تھی۔ یہ تو وہ اچھے سے جانتی تھی کہ سکندر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن پھر بھی اس کا خیال تھا کہ شاید اسے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، شاید وہ کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہو۔ وہ کمال مہارت سے خود پر ضبط کیے بیٹھی سب کی باتیں سن رہی تھی، لیکن اس کا دل بری طرح رو رہا تھا۔ وہ بس کسی حال میں بھی یہاں سے غائب ہونا چاہتی تھی، کچھ پل سکون سے بیٹھ کر سوچنا چاہتی تھی۔ اس نے بیزاری سے نظریں ان دونوں پر سے ہٹا دی۔ وہ مزید کچھ اور سننا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس میں اب ہمت نہیں بچی تھی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا سکندر، کیونکہ اب اس کے تم ہو چکے ہو، تم اسے سنبھالو گے، اس کی حفاظت کر سکتے ہو تم۔ پہلے کوئی نہیں تھا جو اس کی حفاظت کر سکے، تم بھی نہیں تھے۔ میں اسے سچ بتا کر اس کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ انصاری صاحب کی بات پر مطمئن انداز میں سکندر نے ایک نظر سر جھکائے بیٹھی ماہم کو دیکھا، جس کا چہرہ بالکل سفید تھا۔ لیکن اس کی جان تو اب بھی خطرے میں ہے، نبیل اب بھی اس کی تلاش میں موجود ہے یہاں پر، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آج اس شادی میں بھی آیا ہے۔ وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پہلے ہی آپ اسے میرا حوالے کر دیتے تو یہ چیپٹر کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ سکندر نے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے انصاری صاحب سے کہا تو اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ میں مجبور تھا سکندر، میں نے اسے اپنی بیٹی مانا تھا اور وہ میری زندگی بن گئی تھی، میرے جینے کا سہارا تھی، تو کیسے اسے خود سے دور کر سکتا تھا میں؟ اچھا چلیں چھوڑیں ان سب باتوں کو، بتائیں کیسی طبیعت آپ کی؟
میں نے جس ڈاکٹر کا کہا تھا اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا یا اب بھی ان سرکاری ڈاکٹروں کے سہارے جینے کی چاہت میں ہیں آپ؟ بات کا رخ بدلتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں انصاری صاحب سے پوچھنے لگا، میری جینے کی وجہ تو صرف ماہم تھی سکندر، اسی کی وجہ سے تو میں نے اتنے سال سے اپنی سانسوں کو سنبھالے رکھا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ تم سب کو الوداع کہہ دوں. نہیں انصاری صاحب، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ پہلے آپ اپنی بیٹی کا دماغ تو درست کریں. میری ایک بات نہیں سنتی. ماہم کی طرف بڑھتے ہوئے بظاہر زور سے بولا تاکہ سوچ میں ڈوبی ماہم اپنے خول سے باہر نکلے. انصاری صاحب بولے، ماہم بیٹا یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ ان کی آواز پر ماہم نے بھی چونک کر سر اٹھایا اور ناسمجھی سے اپنے سامنے کھڑے سکندر کو دیکھا جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی. کیا کیا میں نے بابا؟ بیٹا سکندر کیا کہہ رہا ہے؟ تم اس کی بات نہیں مانتی؟ کیا یہ سچ ہے؟ انصاری صاحب کے سوال پر وہ گڑبڑائی تھی اور پھر گھورتی ہوئی نظروں سے سکندر کو گھورا. باقی سب اس کے اس طرح گڑبڑانے پر مسکرا دیے تھے. بابا ایسا بالکل نہیں ہے. انہیں کی بات تو مان کر میں نے یہ بکواس سا ڈریس پہنا ہے آج. کیا کہا؟ بکواس؟ یہ ڈریس تمہیں بکواس لگ رہی ہے؟ سکندر بھی حیرت سے بولا، ہاں تو اور نہیں تو کیا. اتنی بھاری ڈریس ہے کہ ڈھنگ سے چلا بھی نہیں جا رہا اس میں مجھ سے. ماہم شکایتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی. اچھی تو لگ رہی ہے ڈریس بیٹا، کیوں تم خواہ مخواہ اس کی برائی کر کے سکندر کا دل توڑ رہی ہو؟ ہمنا کی ماں سراہتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر بولی تو وہ منہ بنائے کھڑی رہی. چلو ماشاء اللہ، اللہ تم دونوں کی جوڑی کو ہمیشہ سلامت رکھے اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے. ان دونوں کو ساتھ کھڑے دیکھ کر انصاری صاحب بڑے پیار بھرے لہجے میں بولے. سبھی نے ان کی بات پر آمین کہا. خود سکندر نے بھی اسے دیکھ کر دل سے آمین کہا تو اسے دیکھتی ماہم حیا سے اپنا سر جھکا گئی تھی. میرج ہال سے واپسی پر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا سکندر بڑی سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بار بار ماہم پر بھی نظر ڈال لیتا تھا جو کھڑکی سے باہر گزرتے مناظر پر اپنی نظر جمائے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی. ایسا کیا دکھ رہا ہے تمہیں جو باہر جو تم وہاں سے نظریں نہیں ہٹا رہی؟ سکندر نے اسے کہا تو وہ اس کی آواز پر چونکی اور گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی. پھر وہ بولی، نہیں کچھ خاص نہیں. کیا تم نے کوئی بات کرنی ہے؟ سکندر نے اسے کریدا مگر وہ اچھے سے جانتا بھی تھا کہ اس کے الجھن کی وجہ ہے کیا. نہیں میں نے کچھ پوچھنا ہے آپ سے. ہاں تو پوچھو نا، بتاؤ کیا پوچھنا ہے. یہی کہ میں کون ہوں سکندر؟ ماہم نے سنجیدگی سے سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جو سٹیئرنگ ویل تھامے سامنے ہی دیکھ رہا تھا. تم ماہم ہو اور میری بیوی ہو. سکندر نے مسکرا کر اسے دیکھا. اس کے جواب پر ماہم کے چہرے پر شکنیں نمودار ہوئی تھی. اس نے ناراضگی سے سکندر کو دیکھا اور پھر بولی، میرے سوال کو ٹالے مت اور بتائیں مجھے کہ میں کون ہوں اور بابا کس سچ کا ذکر کر رہے تھے آپ سے. ہاں، اور آپ کی موم کا رویہ میرے ساتھ اتنا عجیب کیوں تھا؟ اوکے، بس یہی ہے یا کچھ اور بھی پوچھنا ہے؟ سکندر نے سہولت سے اس کے بپھرے ہوئے انداز کو دیکھتے ہوئے کہا، سب کچھ، مجھے سب کچھ جانا ہے. اور یہ جویریہ کون ہے؟ نبیل شیرازی کیوں میرے پیچھے پڑا ہے؟ کیوں میری حفاظت بہت ضروری ہے؟ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے؟ سب لوگ سچ کو جانتے ہیں مگر ایک میں ہی ہوں جو کچھ بھی نہیں جانتی. ماہم نے کہتے ہوئے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا. تمہارے نہ جاننے کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے ماہم. نہیں، مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے. بتائیں سب کچھ. آپ نے وعدہ کیا تھا بابا سے کہ آپ مجھے سب بتائیں گے. آپ کو نہیں پتا کہ پورے فنکشن میں خود کو میں کتنا ڈرا ہوا محسوس کر رہی تھی کہ نہ جانے کب کوئی آ کر میرے وجود کو لے کر کوئی ایسی بات کہہ دے جسے میں خود نہیں جانتی ہوں. آپ کو نہیں پتا کہ میں کتنی بے بسی کا احساس محسوس کرتی ہوں جب آپ اپنے بارے میں ہی کچھ نہ جانتے ہوں اور باقی سب لوگ آپ سے واقف ہوں. ماہم کا لہجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا. سکندر نے بڑے کنٹرول سے اسے دیکھا اور پھر بولا، دیکھو ماہم، تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں. ہم کل صبح بات کریں گے، اوکے؟ نو، مجھے ابھی جانا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں. وہ ضدی سے انداز میں بولی تو سکندر نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ تبھی ڈیش بورڈ پر رکھا اس کا موبائل بج اٹھا. اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھا کر اسکرین کی طرف دیکھا تو حماد کالنگ لکھا ہوا تھا. ہاں بولو. وہ دوسری طرف سے حماد کی بات سننے کو لگ گیا اور جیسے جیسے وہ سنتا گیا ویسے ویسے پریشانی اور شکنوں کا جال اس کے ماتھے پر بڑھتا گیا. کہاں ہے وہ اب؟ اوکے، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، تم لوگ وہیں رہنا. اپنی بات ختم کر کے اس نے فون رکھ دیا اور سنجیدہ نظروں سے ماہم کو دیکھا جو اس کے جواب کی منتظر تھی.
اوکے ماہم، ہم اس بارے میں کل بات کریں گے، اس لیے ابھی فی الحال اپنے ذہن کو بالکل خالی کر دو۔ آپ مجھے بھی سب کچھ بتا کیوں نہیں دیتے؟ کتنا ٹائم لگے گا آپ کو؟ ماہم، یہ باتیں اتنی جلدی بتانے والی اور نہیں ہے، تو میں آرام سے بیٹھ کر سب باتیں بتاؤں گا۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے بولا، کیونکہ حماد کی باتیں سن کر اس کا دماغ بھی خراب ہو چکا تھا۔ ایسا کیا ہے جو آپ مجھے بتا نہیں سکتے؟ ماہم پلیز، تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ اس کی سنجیدگی سے پوچھنے پر ماہم بھی گڑبڑا کر بولی، یہ کیسا سوال ہے؟ تم بتاؤ نا، تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے مجھے آپ پر بھروسہ۔ اوکے تو پھر میرا یقین کرو، میں تمہیں کل سب کچھ بتا دوں گا، پھر تمہاری ساری الجھنیں بھی دور کر دوں گا۔ بس ایک رات اور انتظار کر لو ماہم۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے آخر میں سکندر نے اس سے ریکویسٹ کی تو وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر باقی کا سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ گاڑی پورچ میں روک کر وہ اسے لیے اندر داخل ہوا اور کمرے میں آ کر وارڈروب کھول کر اس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ پھر کوٹ کی اندرونی جیب میں کچھ رکھ کر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے دوبارہ سے کمرے سے باہر نکلتا دیکھ کر وہ فوراً بولی، سکندر آپ کہاں جا رہے ہیں اس وقت؟ کہیں نہیں، بس ایک ضروری کام آ چکا ہے جسے نمٹانا بہت ضروری ہے۔ دروازے پر رک کر وہ اس کی طرف مڑ کر بولا، مگر اتنی رات کو ایسا کون سا ضروری کام آ چکا ہے کہ آپ ابھی جا رہے ہیں؟ ماہم نے حیرانی سے دیوار پر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ اوہو ماہم، اب تم نہ بیویوں والے سوال کریو، لیکن فی الحال میں فرما بردار شوہر بننے کے موڈ میں بالکل نہیں، اس لیے اپنے یہ سوال کل صبح تک کے لیے باقی رکھو اور تم چینج کر کے آرام سے سو جاؤ۔ نہیں نا، مجھے نیند نہیں آئے گی، ماہم نے بہانہ بنایا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ گھر میں اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی، مگر ہمنا نے تو کہا تھا کہ جب ٹینشن میں تم ہو تو تم حد سے زیادہ سوتی ہو۔ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا تو ماہم نے کہا، نہیں تو ایسی بھی میں نیند کی دیوی نہیں ہوں۔ دل ہی دل میں ہمنا کو گالی نکالتی اس کی طرف سے رخ پھیر کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تم کیا ہو ماہم، یہ میں تم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں۔ فی الحال تو مجھے دیر ہو رہی ہے، تم سو جاؤ اور خبردار کمرے سے بغیر ضرورت کے باہر مت نکلنا۔ میں ملازم کو بھی یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں۔ شیشے میں دیکھتے اس کے عکس کو دیکھتے وہ سنجیدگی سے کہہ کر اسے باہر کی طرف جانے لگا تو وہ منہ بنا کر بولی، اتنی رات کو بھلا میں کہاں جاؤں گی؟ تمہارا کوئی بھی پرزہ ٹھیک نہیں، کب تمہارے دماغ کے پرزے ہل جائیں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ وہ شرارت سے بولا تو ماہم نے کہا، کیا آپ مجھے ابھی بھی بیوقوف کہہ رہے ہیں؟ ارے نہیں، میری اتنی ہمت کہاں بھلا۔ اچھا فی الحال اجازت تو میں چلتا ہوں۔ گھڑی کی طرف نظر ڈال کر وہ جلدی میں بولتا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد پورچ میں اس کی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی تو ماہم دوڑ کر تیزی سے کمرے کی کھڑکی کی طرف آئی اور پردے ہٹا کر باہر دیکھنے لگی جہاں وہ گاڑی کو ریورس کر رہا تھا۔ گاڑی موڑتے ہوئے اس کی نظر کھڑکی میں کھڑی ماہم پر پڑی تو وہ ہاتھ ہلاتا مسکرا دیا اور پھر فوراً سے گاڑی بھگا کر لے گیا، جبکہ ماہم وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ سکندر کمرے کا دروازہ کھول کر جب اندر داخل ہوا تو اس کی نظر سامنے دیوار میں لگے ہینڈ کفس کے ذریعے بندے 2 آدمیوں پر پڑی جو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے اور ان کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے سے تھکان ظاہر تھی اور ان کی آنکھیں بند تھی جیسے وہ بے ہوشی کے مرحلے سے گزر رہے ہوں۔ مر گئے کیا یہ دونوں؟ ان پر نظر جمائے اس نے صفاقی سے پوچھا۔ نہیں، اتنا تشدد نہیں ان پر کہ اتنی جلدی چین کی نیند سو جائے، ابھی تو بہت کچھ برداشت کرنا ہے انہوں نے۔ کمرے کے کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھے عباد نے موبائل پر نظریں گاڑے آرام سے جواب دیا، جبکہ کچھ ہی فاصلے پر رکھے ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھا حماد اپنے سامنے پڑا ڈبہ کھولے لاپرواہی سے اپنی پیٹ پوجا کر رہا تھا۔ تو کچھ بتایا ان دونوں نے؟ سکندر نے جارج کی طرف دیکھ کر پوچھا جو ہاتھ میں چمڑے کا چابک پکڑے غصے سے ان دونوں کو ہی گھور رہا تھا۔ نہیں سر، ابھی تک تو فی الحال کچھ نہیں بولا، لیکن کب تک اپنی زبان بند رکھ پائیں گے؟ میرا تشدد یہ زیادہ دیر برداشت نہیں کر پائیں گے، جارج نے صفاقی بھرے انداز میں کہا۔ تبھی حماد بولا، میں نے تو پارٹی میں جم کر پیٹ پوجا بھی نہیں کی، ان دونوں کمینوں نے کی ہوگی، تبھی تو اتنی انرجی ہے ان کم بختوں میں۔ اور دیکھو مجھے دیکھو، ان کی وجہ سے میں نے ڈھنگ سے کھانا تک نہیں کھایا۔ کیا ہو جاتا اگر یہ دونوں کل آ جاتے یا پارٹی ختم ہونے کے بعد آتے؟ حماد نے اپنے دکھڑے بیان کرنا شروع کر دیے تو تبھی عبادت نے کہا، یار وہ تو تم اب بھی کھا رہے ہو نا، کیا گھاٹا ہوا تمہارا؟ مجھ سے پوچھو، کل رات سے سونا نصیب نہیں ہوا مجھے ان سب کے چکر میں۔
اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی سے کن پٹی مسلتے ہوئے عباد نے بیزاری سے ان دونوں قیدیوں کو دیکھا۔ یار تم لوگوں کی دہائیاں ختم ہوگی تو کام کی باتیں کر لیں کچھ۔ سکندر کوٹ اتار کر ٹیبل پر پھینکتے ہوئے باری باری ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا، جن کے چہروں سے بیزاری اور تھکاوٹ ٹپک رہی تھی۔ سکندر کو شرمندگی بھی ہوئی کہ اس کی وجہ سے یہ دونوں بھی اپنی اپنی لائف ڈھنگ سے انجوائے نہیں کر پا رہے تھے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ ہے نا جارج، یہی سب کام کرے گا، ہمیں اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنے۔ حماد بڑے آرام سے ہاتھ جھاڑتا ہوا کوک کی بوتل منہ سے لگا کر گھونٹ بھرتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی بات سن کر جارج کے چہرے پر بھی سفاکانہ مسکراہٹ رینگی تھی، کیونکہ تشدد کرنا اسے سب سے زیادہ پسند تھا۔ ان دنوں کو جب بھی کسی کو منہ کھلوانا ہوتا تو اسی سے رابطہ کرتے تھے، کیونکہ وہ اس کام میں بہت ماہر تھا۔ کبھی سکندر اٹھا اور ان دونوں قیدیوں کے پاس چلا گیا۔ ان میں سے ایک سے اس نے پوچھا، میں نرمی سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ تم کس لیے آئے تھے اور کس نے بھیجا تھا تم دونوں کو؟ اس کی بات پر ایک قیدی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس کی آنکھوں کے گرد لگے زخم سے خون بہہ کر اس کی داڑھی کے بالوں میں جذب ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کیا تمہارے باس نے منع کیا کچھ بتانے سے؟ باس کا حکم کیا تمہاری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ تم کچھ بھی کہہ لو، لیکن میں ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالوں گا۔ اس بندے کے یہ کہنے پر سکندر نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچ لی تھی، جبکہ عباد غصے سے اپنے جبڑے بیچ کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جارج، اب تم اپنا کام کرو۔ غصے سے اسے گھور کر پیچھے کھڑے جارج کو سکندر نے آواز دی تو وہ فوراً آگے بڑھا اور اس کے اوپر چابک سے تشدد کرنے لگا، جیسے وہ سکندر کے حکم کا ہی منتظر تھا۔ جبکہ اس منظر کو دیکھ کر تھوڑے ہی فاصلے پر بندے دوسرے قیدی پر خوف کی کیفیت طاری ہونے لگی تھی، جو سکندر کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر مزید ہو گئی تھی۔ بھائی یہ تو کچھ بولے گا نہیں، تم ہی بتا دو جو کچھ جانتے ہو۔ دیکھتے رہو نا کہ اب اس کی سزا کیا ہو رہی ہے۔ تم اس سزا سے خود کو محفوظ کر سکتے ہو، میں تمہیں سے دگنی رقم دوں گا جتنی تمہارے باس نے تمہیں دی ہے۔ سکندر کو اپنے پاس دیکھ کر وہ شخص خوف سے کانپنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی تھی اور آنکھیں سکندر کو دیکھنے سے انکاری تھی۔ سکندر جیسے شاطر انسان کی زیرک نگاہیں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اس کے اندر کے خوف کو بھانپ گئی تھی، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ سامنے بندہ قیدی بھی ابھی اس کام میں بالکل کوڑا ہے۔ سکندر کو اپنا موہرا مل گیا تھا، بس تھوڑا سا دام پھینکنے کی دیری تھی۔ مجھے صرف یہ کہا گیا تھا کہ فلاں جگہ جانا ہے، اس شخص نے خوف سے کانپتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا۔ اس کی نظریں ابھی تک دوسرے قیدی پر جمی ہوئی تھی جس پر بہت زیادہ تشدد ہو رہا تھا، اور اس کی چیخیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ اچھا، اور تم اتنے نادان اور بیوقوف ہو کہ بنا کچھ جانے اس جگہ پر پہنچ گئے؟ اچھا چلو یہ تو بتا دو کہ کس نے بھیجا تھا تم لوگوں کو؟ پیچھے بیٹھے حماد نے بڑی بیزاری سے سوال کیا۔ شوکت، کچھ بھی مت بولنا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، مار کھانے والے قیدی نے فوراً اسے ڈانٹ کر کہا تھا، جارج منہ بند کرو اس کا۔ اس کے بولنے پر سکندر بھی غصے سے دھاڑ کر بولا تھا، تم کیا سوچ رہے ہو کہ میں نہیں جانتا تمہارے باس کو اور کس لیے تم لوگوں کو اس نے میرے پاس بھیجا تھا؟ میں سب کچھ جانتا ہوں، میں بس تمہیں موقع دے رہا تھا اپنی زندگی بچانے کا۔ غصے سے بولتے اس نے باری باری دونوں قیدیوں کو دیکھا۔ میں واقعی کچھ نہیں جانتا۔ پھر جھوٹ؟ تم جھوٹ کیوں بولے ہو؟ کیا تمہاری اپنی کوئی فیملی نہیں؟ بتاؤ مجھے تمہاری فیملی میں کون کون ہے، اور جواب صحیح دینا ورنہ نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ سکندر نے اس ڈرے ہوئے قیدی سے پوچھا، بھائی میرے 2 چھوٹے بھائی اور ایک بہن اور ایک بیمار ماں ہے۔ صحیح، تو تمہیں بھائیوں کی پڑھائی، بہن کی شادی اور ماں کے علاج کے لیے یقیناً پیسوں کی ضرورت ہوگی نا؟ سکندر کے انداز پر عباد اور حماد نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کچھ ایسا ہی حال اس قیدی کا بھی تھا جس سے سکندر باتیں کر رہا تھا۔ جی پیسوں کی ضرورت تو ہے مجھے۔ صحیح، اور تم نے پیسہ کمانے کے لیے یہ راستہ چنا شوکت؟ سکندر نے یہ اپنا لہجہ کڑوا کرتے ہوئے کہا، تبھی مار کھانے والے قیدی نے کہا، شوکت اس کی بات مت سننا، یہ تمہارے جذبات سے کھیل رہا ہے۔ جارج، میں نے کہا نا اس کا منہ بند کرو تم۔ سکندر نے پھر سے دھاڑ کر جارج کو کہا۔ جارج نے آگے بڑھ کر سختی سے اس کے منہ پر رومال باندھی تاکہ وہ مزید کوئی بکواس نہ کر سکے۔ اب بولو شوکت، تم نے پیسے کے لیے راستہ چنا نا؟ جی بھائی، مجھ جیسے جاہل کے لیے کوئی کام ہی نہیں تھا اس شہر میں۔ سکندر کی نرمی پر وہ پگھلا اور اپنی کہانی سنانے لگا۔ ارے کیوں؟ دیکھنے میں تم بالکل ٹھیک لگتے ہو، تم نے مزدوری کیوں نہیں کی؟ سکندر نے چپتی ہوئی نظروں سے اس صحت مند شخص کو دیکھا جو کسی بھی طور پر مزدوری کرنے کے ناقابل نہیں لگتا تھا۔ بھائی میں نے کی تھی مزدوری، لیکن جس کے انڈر کام کیا اس نے مزدوری دینے سے انکار کر دیا، پھر میں کیا کرتا؟
اچھا چلو چھوڑو یہ سب، مجھے بتاؤ کہ اگر میں تمہیں کام کا موقع دوں تو کیا تم میرے لیے کام کرو گے؟ سکندر نے لوہا گرم دے کر فوراً چوٹ ماری۔ سر میں جاہل انسان ہوں، مشکل سے 5 جماعتیں پڑھی ہیں، میں آپ جیسے امیر انسان کے لیے کیا کام کر سکتا ہوں بھلا؟ وہ کوئی قیدی اس کے بہکاوے میں آنے لگا تھا۔ دوسرے قیدی نے غصے سے سر جھٹکا کہ کھیل اس کے ہاتھ سے نکلنے لگا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ سکندر کیا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس کام میں کافی پرانا اور ماہر تھا، لیکن اس کی مہارت بھی آج سکندر کے سامنے زیرو ثابت ہوئی تھی۔ یہی تو بات ہے شوکت، امیر انسان صرف اپنے بل بوتے پر اس اونچائی پر نہیں پہنچتا جس میں وہ امیر کہلاتا ہے، بلکہ اس کی امیری، اس کی شہرت کے پیچھے تم جیسے کئی غریب اور جاہل لوگوں کی محنت، خون اور پسینہ لگا ہوتا ہے، تبھی کہیں جا کر وہ آدمی امیر بنتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ تم کمزور نہیں اور نہ ہی اکیلے۔ اب اگر تم میرے لیے کام کرنا چاہو تو یقین کرو کہ تم اپنے ساتھی کے جیسے سلوک سے بچ جاؤ گے، اور میں تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دوں گا۔ بس تم میرا یہ ہاتھ تھام لو اور دیکھو سکندر تمہیں کیسے سکندر بناتا ہے۔ سکندر کی بات پر عباد نے غصے سے اسے دیکھا، جبکہ حماد منہ کھولے ہونکوں کی طرح سکندر کو پیندرا بدلتے دیکھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سکندر ان دونوں سے سب کچھ اگلوا کر پہلی فرصت میں ہی ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گا، لیکن یہاں تو کہانی کا پلاٹ ہی بدل چکا تھا۔ موقع اچھا ہے بیٹے، فائدہ اٹھا لو، ورنہ یہ سکندر پل بھر میں فیصلہ بدلتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ اس کا فیصلہ کتنا سنگین اور ظالمانہ ہوتا ہے، خاص کر تم جیسے لوگوں کے لیے۔ اس سے زیادہ دماغ مت لڑاؤ اور جھٹ سے حامی بھر دو۔ اپنے ساتھی کا حال تو تم دیکھ رہے ہو نا؟ عباد نے سوچ میں ڈوبے اس قیدی کو ڈرانا ضروری سمجھتے ہو کہا تھا۔ اور یقین جانو، یہ جو آدمی ہے نا، اس کی ایک مار انسان کی 14 کیا 28 طبق روشن کر دیتی ہے۔ حماد کا وہی بیوقوفانہ انداز تھا۔ اب عباد نے نہ سمجھی سے دیکھا تو وہ کندھے اچکا گیا، جبکہ ان دونوں سے لا تعلق کھڑا سکندر سنجیدہ نظروں سے اپنے سامنے بندے اس قیدی کو دیکھ رہا تھا۔ زیادہ سوچو مت، میں تمہارے باس سے بھی زیادہ تمہاری مدد کروں گا، تم جو مانگو گے میں وہ دوں گا، بس جیسا میں کہوں ویسا کر دو۔ ٹھیک ہے سر، مگر میرے دوست کا کیا ہوگا؟ شوکت نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ اس کا وہی حال ہوگا جو سکندر کی بات سے انکار کرنے والے کا ہوتا ہے۔ تم زیادہ اس کے بارے میں مت سوچو، بس اپنی زندگی کی فکر کرو۔ عباد کی بات پر وہ اس طرح سر ہلانے لگا جیسے واقعی اسے ساری بات سمجھ آ گئی ہو۔ ٹھیک ہے سر، میں تیار ہوں، لیکن اگر میرے باس کو پتہ چل گیا تو؟ ارے یار، اسے کون بتائے گا تمہارے علاوہ؟ سر کیا مطلب ہے آپ کا؟ دیکھو، مطلب یہ ہے کہ یہاں اور کون ہے جو اس بارے میں جانتا ہو، سوائے اس مریل کے جو کچھ دیر میں پوری طرح مر جائے گا۔ حماد مزے سے بولا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور پہلے قیدی کے منہ پر بندی رومال کھول دی تھی۔ باس تمہیں نہیں چھوڑے گا شوکت، باس کسی کو نہیں چھوڑے گا، اور اس لڑکی کی موت تو طے ہے، لیکن اب تم لوگوں کی موت بھی اسی کے ہاتھوں ہوگی۔ رومال کھلتے ہوئے شخص غصے سے بولا جیسے رومال کھلنے کا ویٹ کر رہا ہو۔ کیا کہا؟ تمہارا باس مجھے مارے گا؟ میں کون ہوں تمہارا باس جانتا ہے، میں سکندر ہوں اور مجھے مارنا اتنا آسان نہیں۔ اور تم فکر مت کرو، تمہاری فیملی کی ذمہ داری اب میرے ہاتھوں میں ہے، بس تم ہمارا یہ کام کر دو۔ سکندر نے اس شوکت کو یقین دلایا تو وہ سر ہلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جارج پہلے قیدی کو کھول کر دوسرے کمرے میں لے کر چلا گیا، اور ادھر وہ تینوں سر جوڑے آگے کی پلاننگ کرنے لگے، جبکہ دیوار سے لگی کرسی پر بیٹھا شوکت نامی قیدی سر جھکائے ان تینوں سے لا تعلق اس طرح بیٹھا تھا جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہو۔ سکندر کے جانے کے بعد وہ ڈریس تبدیل کر کے باہر آئی اور سونے کے ارادے سے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کافی وقت گزرنے کے بعد کروٹیں بدل بدل کر جب وہ تھک گئی تو پھر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ اسے رہ رہ کر پارٹی میں ہونے والی ساری باتیں یاد آ رہی تھی جو اسے نئی الجھنوں میں مبتلا کر رہی تھی۔ سب سے زیادہ اس کے ذہن کو انصاری صاحب کی باتوں نے متاثر کیا تھا۔ ایسا کیا تھا جو وہ نہیں جانتی تھی؟ ایسی کون سی سچائی تھی جو اس سے چھپی ہوئی تھی؟ کافی دماغ لڑانے کے بعد بھی جب اس کے کوئی ہاتھ نہ لگا تو تھک کر اس نے موبائل اٹھایا اور انصاری صاحب کو فون کرنے کا سوچنے لگی، مگر پھر کچھ سوچ کر موبائل واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ دونوں گھٹنوں کو موڑ کر تھوڑی اس پر ٹکائے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں کچھ آیا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی اور اٹھ کر اپنی جگہ سے وارڈروب کی طرف بھاگی۔ وارڈروب میں سر گھسائے وہ کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھی جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ آخر وہ کون ہے۔ کوئی ایسا پیپر، کوئی تصویر، کچھ بھی۔ تھوڑی دیر بعد تھک کر جب اس نے وارڈروب سے سر باہر نکالا تو چہرے پر مایوسی تھی۔ اسے ایسا کچھ بھی نہیں ملا تھا جو اس کی الجھن کو کم کر سکے۔ پھر وہ بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھی اور جھک کر اس کے دراز کو کھنگالنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن، بے چینی، مایوسی، کیا کچھ نہیں تھا۔
بس نیند کا تاثر اس ذرا سا بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ سیدھی ہوئی تو ہاتھ میں ایک چابی تھی جو شاید کسی لاکر کی تھی۔ وہ دوبارہ وارڈروب کی طرف بڑھی اور اسے کھول کر ہاتھ سے کچھ ٹٹولنے لگی، پھر ہینگ کیے گئے کپڑوں کو ایک طرف کھسکایا تو سامنے ایک چھوٹا سا لاکر دکھائی دیا جو شاید دیوار کے اندر تھا۔ حیرت انگیز طور پر سکندر جیسے انسان کے کمرے کا لاکر پاسورڈ والا نہیں بلکہ چابیوں والا تھا۔ اس نے تیزی سے ہاتھ میں موجود چابی کو اس کے لاک میں لگایا اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ کلک کی آواز پر وہ چونکی، پھر رکی اور وارڈروب سے سر نکال کر کمرے کے دروازے کو دیکھا، پھر وارڈروب سے نکل کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی اور اسے لاک کر دیا، پھر واپس آ کر لاکر پر لگے چھوٹے سے ہینڈل کو ڈرتے ڈرتے کھینچا تو وہ چھوٹا سا دروازہ کھل گیا۔ باہر سے دیکھنے پر یہ ایک نہایت چھوٹا سا لاکر لگتا تھا، لیکن اندر سے یہ کافی بڑا تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اندر جھانکا جہاں فائلز اور بہت سارے پیپرز کا انبار لگا ہوا تھا۔ ماہم، یہ کیا کریے تو ماہم؟ یہ تو چوری ہوئی نا، کسی کے پرسنل پر نظر رکھنا۔ بھلے ہی وہ تیرا شوہر ہے لیکن تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا اس کے لاکر کو اس طرح اس کی غیر موجودگی میں کھنگالنے کا۔ یہ سب گناہ ہے ماہم، بند کر دے۔ وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر اونچی اونچی آواز میں خود کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، پھر اس نے لاکر کو بند کیا۔ اپنی عادت سے مجبور ہو کر وہ بلند آواز سے خود کو سمجھاتے ہوئے لاکر کو بند کرنے لگی، مگر پھر اس کے دل سے ایک اور آواز نکلی، یہ کیا کریے تو ماہم؟ اگر تو دیکھے گی نہیں تو تجھے کیسے پتا چلے گا کہ سکندر اور بابا تم سے کیا چھپا رہے ہیں؟ وہ ایک چالاک انسان ہے، وہ تجھے کبھی بھی سچ نہیں بتائے گا۔ اگر اس نے بتانا ہوتا نا تو پہلی رات ہی سب کچھ بتا دیتا۔ وہ تیرے ساتھ ساتھ بابا کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، تجھے سچ کا پتہ لگانا ہوگا۔ آج موقع ہے، تجھے بھرپور فائدہ اٹھا لے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دوبارہ سے خود کو سمجھاتی ہوئی اس نے بند لاکر کو دوبارہ کھولا اور اس میں سے پیپرز کا پلندہ اٹھا کر زمین پر لے کر بیٹھ گئی، پھر ایک ایک کر کے انہیں چیک کرنے لگی۔ کافی دیر کے بعد بھی اسے کچھ بھی نہ ملا تو تھک ہار کر سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی اور آنکھوں میں بے پناہ نیند، جسے وہ پلکیں جھپک جھپک کر خود پر حاوی ہونے سے بڑی مشکل سے روک رہی تھی۔ اف اللہ، یہ مجھے کہاں پھنسا دیا آپ نے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ڈھونڈوں، کیا پڑھوں، کیا چیز تلاش کر رہی ہوں میں، کون سی چیز میرے کام کی ہے؟ سکندر، تم بہت ہی برے انسان ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیاں دیتے ہوئے آخر میں اس سکندر کو کوسنے لگی، پھر اٹھ کر لاکر سے فائلوں کا انبار نکالا اور زمین پر بیٹھ کر کافی دھیان سے ایک فائل کو دیکھتی تھی۔ کچھ نہ ملنے پر سر جھٹک کر اسے سلیقے سے رکھ کر دوسری فائل کی طرف مڑ جاتی۔ اپنے کام میں وہ اتنی مگن تھی کہ وقت گزرنے کا اسے احساس تک نہ ہوا۔ یوں ہی فائلوں کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھ لگی اور وہ وہیں زمین پر پھیلی فائلوں کے ڈھیر میں گٹری بنی سو گئی، اور اس کی جیمز بانڈ والی فیلنگ بھی اس کے ساتھ ہی خراٹے بھرنے لگی تھی۔ رات 3 بجے کے قریب جب سکندر تھکا ہارا گھر واپس آیا تو گہرے سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ ماہم سوئی ہوئی ہے، ورنہ اس کا خیال تھا کہ وہ پوری رات سچ جانے کے لیے جاگے گی اور اس کے گھر آنے پر کسی بھوکی شیرنی کی طرح اس پر حملہ کر دے گی۔ اپنے ایک ہاتھ میں کوٹ لیے، دوسرے ہاتھ سے شرٹ کی کالر سے لٹکتے ربن کو بیزاری سے کھینچتا سیڑھیاں پھلانگ کر وہ اوپر آیا اور دھیرے سے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے اندر جھانکا تو وہ حیران ہوا، کمرے میں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ اسی حیرانی میں ڈوبا جب وہ کمرے میں پوری طرح سے داخل ہوا تو کمرے میں بے چینی سے گردش کرتی اس کی آنکھیں ایک جگہ جم کر رہ گئی۔ وہ حیران رہ گیا اور اسی حیرانی اور پریشانی کی کیفیت میں وہ تیزی سے وارڈروب کی طرف بڑھا جہاں وہ نیند کی دیوی گٹھڑی بنی زمین پر آرام سے سو رہی تھی۔ سکندر پریشانی سے نیچے جھکا اور آس پاس پھیلی فائلز کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر سر اٹھا کر کھلے وارڈروب کو دیکھا جہاں سے اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کھلا ہوا لاکر، فائلوں کا ڈھیر اور ان کے درمیان بے خبر سوئی ہوئی اپنی بیوی کو دیکھ کر وہ سب کچھ سمجھ گیا۔ سر جھٹک کر ہاتھ میں موجود کوٹ کو دوسری طرف اچھال کر وہ اس کی طرف جھکا اور دونوں ہاتھوں میں اس کے وجود کو اٹھا کر بیڈ تک لایا اور نرمی سے اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر کمبل ڈال دیا۔ کچھ دیر کھڑا وہ اس کے معصوم چہرے کو یوں ہی دیکھتا رہا اور پھر سر جھٹک کر وارڈروب پہ دیکھا۔ یہ لڑکی مجھے 1 منٹ بھی سکون سے نہیں رہنے دیتی۔ افسوس سے زمین پر پھیلے اپنے قیمتی پیپرز اور فائل کو دیکھا اس نے، اور اب یہ پھیلاوا بھی اسے ہی سمیٹنا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے ساری چیزیں اپنی جگہ پر رکھ دی اور پھر وارڈروب کو بند کر کے جب وہ سیدھا ہوا تو اس کی نظر دیوار پر گھڑی پر پڑی جہاں صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ تھکی تھکی سی سانس ہوا میں آزاد کر کے وہ بیڈ کی طرف بڑھا اور ماہم کے قریب آ کر لیٹ گیا۔
وہ دن بھر کا اتنا تھکا ہوا تھا کہ آنکھ بند ہوتے ہی وہ نیند کی گہری وادی میں چلا گیا، جہاں سکون ہی سکون تھا، جہاں صرف وہ اور ماہم تھے اور ان کی خوشیوں بھری زندگی تھی۔